अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे उस अहम केस की जिसका फैसला आज सुनाया गया है, ज़ैनब कत्ल केस, जिसने हर दर्दमंद दिल रखने वाले पाकिस्तानी के दिल को हिला कर रख दिया था और पूरी कौम यकजुबान थी कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की अनथक कोशिशों से मुजरिम कानून के शिकंजे में आ गया और आज अदालत की तरफ से उसे 4 बार फांसी की सज़ा सुनाकर इस केस को निपटा दिया गया। मुल्क में पहली बार देखने में आया है कि किसी भी केस की साइंसी बुनियादों पर फोरेंसिक तफ्तीश की गई और फौरी इंसाफ मुहैया किया गया। अब इस तमाम प्रोसेस को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत और दीगर अदारों को कौन से इक़दाम लेना होंगे, उस पर भी बात करेंगे। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे शरीफ बरादरान की लोधरा में खेली जाने वाली जारहाना गुफ्तगू और उसके अगले हिस्से में आसमा जहांगीर साहिबा की मीरास पर बात करें। आज हमारे साथ बात करने के लिए फ़ारूक सलीम साहब हैं, सीनियर कॉलम लगार भी हैं, तजियाकार भी हैं। फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। जनाब, जब हम ज़ैनब के केस की बात करते हैं, एक तो जी बात तो ये तस्लीम करनी चाहिए कि अनथक तो कारकर्दगी थी तमाम एजेंसियों की भी और पुलिस की भी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट और कितनी देर बाद? यानी एक 3 साल पुराना ये सिलसिला चलता है। 2015 में सबसे पहले इतना बड़ा चाइल्ड अब्यूज़ का स्कैंडल नुमाया हुआ था इसी शहर में जनाब। अच्छा, उन्हीं 2 थानों के हदूद में ये बार बार वाक़यात देखने को मिले। कोई 280 बच्चे मुतासर भी हुए थे और तब भी फ़ारूक साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तब भी एक सीनियर पुलिस अफसर को मुअत्तल किया था, तब भी वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था, तब भी एक JIT कायम की गई थी, लेकिन कोई नतीजे तक वो नहीं पहुंच पाए। 3 साल बाद फिर उस कसूर केस में, हालांकि इतनी बड़ी ये चाइल्ड पोर्नोग्राफर्स की रिंग हमें ये बताई जा रही थी, उसमें फ़िलहाल 3 सज़ाएँ हुई हैं और अब ज़ैनब का केस जो है वो भी एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ATC तक मंजिल तक पहुंचा। क्या राय रखते हैं जनाब? देखिए, एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी रियासत जो है, रियासती इदारे जो हैं, वो उस वक्त तक हरकत में नहीं आते जब तक तो या तो मीडिया पे बेतहाशा शोर ना मचे और या कोई सियासतदान 25-50 हज़ार लोगों को लेके सड़क पे ना निकला। बिल्कुल ठीक। ये 2-3 साल की जो आपने तारीख बताई वो ऐसी ही चल रही थी, मीडिया में उठाया नहीं जा रहा था, उठाया जाता था तो 1-2 दिन आता था, ख़त्म हो जाता था। ये ज़ैनब बच्ची वाला केस जो है, ये मीडिया की वजह से मैं समझता हूँ कि बेतहाशा जो हरकत में हमें रियासती इदारे नज़र आए हरकत में आते हुए। देखिए, सवाल 2 हैं। पहला ये कि इसको प्रिवेंशन कैसे, कि ऐसे अमाल को फ्यूचर में रोकना कैसे है, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि डिटरेंस, कि गुनाहगार जो है उसको क्या सबक भेजा जाए, किस तरह सबक भेजा जाए कि बाकी लोग इस किस्म का गुनाह ना करें। देखिए, इस किस्म के गुनाहगार लोग जो होते हैं, एक तो वो कैटेगरी में आते हैं कि दिमागी मरीज़ हैं। उनको अगर आप यहाँ पे आपने 4 दिन के अंदर एक को सूली पे चढ़ा दिया तो वो जो दिमागी मरीज़ है, उस मरीज़ जो है उसकी कोई डिटरेंस नहीं होती है ऐसी चीज़ों से। ठीक। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन का एलिमेंट आ जाता है। दुनिया भर के स्कूलों में, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में बच्ची और बच्चियों को और बच्चों को वो एक बैड टच और गुड टच कि आप तफरीक बताई जाती है कि आपसे बड़े आपको जब टच कर रहे हैं तो वो अच्छा टच क्या है, बुरा टच क्या है, और जब बुरा टच होगा तो आपने किसके पास जाके किस अथॉरिटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को मुतला करना। ये इसकी बहुत कमी है हमारी तालीमी निसाब में, हमारे स्कूलों में बच्चों को इस किस्म की कोई चीज़ समझाई पढ़ाई नहीं जाती। एक पुलिसिंग एस्पेक्ट इसका बहुत बड़ा जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे। आप देखिए कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्सेस ऑन द फेस ऑफ द प्लैनेट। दुनिया भर में 8वीं या 10वीं नंबर पे आती है। अगर आप नफरी पे जाएं, कोई 3,88,000 यानी कि पूरी फौज है। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं है जितने पर हमारी पुलिस। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जाता है कि इनके पास शायद वसाइल की कमी है। मैं वसाइल भी देख रहा था, सालाना पुलिस के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं, 4 सूबे और इस्लामाबाद मिला के, वो तकरीबन 250 से 300 अरब रुपया बनता है। तो पुलिसिंग नफरी में भी आपके पास बेतहाशा यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड में आ रही है, आपके पास वसाइल भी हैं। इसका मतलब कि वसाइल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हो रहा और सियासी तरजीहात नहीं है।
تو ایسا کیوں ہوتا ہے فاروق صاحب؟ آپ نے ان وسائل کا حوالہ دیا. جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان قصور جا پہنچی 2015 میں، تو یہ ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جہاں یہ الزام یہ لگاتے ہیں، یا چلیں الیج یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا پوری طور پہ کہ وہاں کی جو پولیس فورس تھی وہ تفتیش کو obstruct کر رہی تھی، وہ FIR کٹنے نہیں دے رہی تھی. پھر اس کے بعد کچھ سینئر آپ کے سیاستدانوں کا بھی ایک طرح کا کردار تھا. تو جب آپ کی یہ جو سیاسی مخالفین ہیں حکومت وقت کے، جو کہتے ہیں کہ جی یہ تمام مسئلہ پولیٹیسائزیشن کا ہے، کیا پولیٹیسائزیشن اتنا گہرا مسئلہ ہے یا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیپیسٹی کی اور نیت کی اور ٹریننگ کی؟ دیکھیے یہ ان سب چیزوں کی شروعات ہوتی ہے سیاسی نیت سے. اچھا. اگر آپ کے پاس نفری بھی ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، اگر سیاسی نیت آ جائے تو وہ جو آپ نے کیپیسٹی کا معاملہ ذکر کیا وہ دور ہو جاتا ہے. دیکھیں ٹیلنٹ کی اس ملک میں کمی نہیں ہے. پولیس اچھے پولیس افسران کی، اچھے تفتیشی افسران کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی نیت کچھ ایسی لگتی ہے کہ ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی ترجیحات جو ہیں وہ پاکستان کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا نہیں ہے. صحیح. ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. صحیح. اور اس میں پھر وہ جو سیاسی انٹرفیرنس ہے، اب آپ صرف اس حکومت کو ٹارگٹ نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ پولیس کو پولیٹیسائز کرتی ہیں اور سیاستدان ان کو اپنے پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جب اپنے پرپزز کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جو پولیس افسران ہیں 2-4 کام سیاستدانوں کے کرتے ہیں، 2-4 ساتھ میں اپنے بھی کر جاتے ہیں. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کس طرح دونوں چیزوں کا احتساب کریں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے، ایک تو یہ کلوزڈ ٹرائل تھا. آپ نے بڑی تعریف کی اس کی. 4-5 دنوں میں انہوں نے کوئی 56 وٹنسز جو ہیں ان کو ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی اور فیصلہ سنا دیا گیا. دیکھیے اس وقت کینیڈا از آن ریکارڈ. کینیڈین جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ پاکستانی بچے اور بچیوں کی ویڈیوز بنی ہوئی ہمیں کینیڈا میں پکڑی گئی ہیں. ناروے ایکچوئل خط لکھ چکا ہے ہماری منسٹریز کو کہ یہ ناروے میں بھی پہنچا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں لون وولف، کہ شاید یہ اکیلا آدمی یہ سارا کام کر رہا تھا. وہ مجھے شک ایسے پڑتا ہے کہ یہ شاید تھیوری درست نہ ہو. یہ کسی کی سرپرستی میں تھا. اس کے کوئی سہولت کار بھی ہوں گے. یہاں پہ یہ چیزیں بن رہی ہیں اور یہ چیزیں پھر ملک سے باہر جا رہی ہیں. اور جو سکیل ہے وہ کسی لون وولف کی طرف اشارہ کرتا نہیں ہے کیونکہ متاثرین اتنے زیادہ ہیں. اس پہ فاروق صاحب دو جو ایک بہت ہی متنازع نکات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تمام ٹرائل ان کو کرنی پڑی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ خصوصی کارروائی ہے، اگر آپ اس کو عام عدالت کے ذریعے چلنے دیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور جو قانونی پروسیس ہے اس میں پوری طور پہ انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو زینب کے والدین ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی کھلے عام مجرم کو پھانسی ہونی چاہیے، اور پھر تاریخ میں وہ پپو کیس کی بھی بات کرتے ہیں، 80 کی دہائی کی بھی بات کرتے ہیں. پھر دوسری جانب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے کچھ بین الاقوامی فرائض بھی ہیں اور بھی چیزیں دیکھنی چاہیے، لوگ بروٹلائز ہو جاتے ہیں. تو ان دو پیچیدہ نکات پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز کا حصہ بھی ہیں، اور ہماری تجارت جو ہے وہ بہت سارے ملک جو ہیں اس کو کنٹینجنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں پھانسی کی سزا، کیپٹل پنشمنٹ نہ ہو. بہت دفعہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو، جیسے پولیس مقابلے میں بہت لوگوں کو مار دیا گیا. اسی شہر میں اسی قسم کے جرائم میں سوچا گیا تھا کہ وہ ملوث ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو انوسنٹ تھے، انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی. تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ایسے گناہ گار سامنے نہ آئیں، گناہ نہ کریں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹل پنش سے، کسی کو پھانسی چڑھانے سے ان کو وہ پیغام نہیں ملے گا. کیونکہ وہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو دماغی مریض ہیں. ٹھیک ہے. یہ پیغام آپ کو پولیسنگ کے تھرو، ایجوکیشن کے تھرو زیادہ افیکٹو جو ہے، زیادہ مؤثر ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور دوسرا سر یہ جو انسداد دہشت گردی والا پوائنٹ ہے، if I could bring you back to that question، کہ جی ہمیں کیا صرف اور صرف خصوصی عدالتیں چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا جناب کہ محرم علی کیس کے بعد
حکومت وقت بلکہ یہی سیاسی جماعت شاید انہی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھی، تو وہ پھر اینٹی ٹیرر ایکٹ لائے تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی اب خصوصی عدالتیں ہوں گی. پھر اس کی 2 دہائیاں بعد انہوں نے کہا کہ جی پروٹیکشن آف پاکستان، تحفظ پاکستان ایکٹ لائے، ان کی بھی خصوصی عدالتیں ہوں گی. اور پھر آخر کار APS پشاور کے سانحے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب 21ویں ترمیم کے ذریعے ہم عسکری عدالتیں لائیں گے. تو ہم ہر طرح کی خصوصی عدالتوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر تو چکے ہیں. کیا اس کی جو بنیادی اصلاح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سویلین عدالتوں کو درست کر سکیں؟ دیکھیے، جب روایتی انصاف کا نظام، روایتی عدالتیں جو ہیں جب وہ فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو پھر آپ خصوصی عدالتیں اور نئے قوانین بنائے چلے جاتے ہیں. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں جتنے زیادہ قوانین ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اس ملک میں اتنے ہی زیادہ ملزم ہیں یا اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ اللیگل کام کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں اتنے قوانین بنائے چکے ہیں. آپ خصوصی عدالتیں لاتے ہیں، یہ علامت ہی یہی ہے کہ آپ کی روایتی عدالتیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی. آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے ریپ کیسز میں وہ 4 یا 5% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریپ کرتا ہوا کوئی ملزم پکڑا گیا، عدالت میں چلا گیا، تو وہ مجرم نہیں بن پاتا. 95% لوگ جو ہیں وہ چھوٹ کے عدالتوں سے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کی روایتی عدالتی کہہ لیں یا پھر پولیسنگ کے جو اس میں انویسٹیگیشن کہہ لیں. یہ بات استغاثہ سے اور شہادت سے تعلق رکھتی ہے. 5%. برطانیہ میں تقریباً 40 سے 60% ریپ وکٹم جو ہیں وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سوچئے کہ کتنی پیسمزم کی بات ہے کہ ریپ وکٹم ہے، ریپ جس نے کیا وہ پکڑا بھی جائے تو 95% ایسا ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں سے چھوٹ کے نکل جاتا ہے. پھر اچھا، اینٹی ٹیررزم بڑا عجیب قسم کا قانون. آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2016 میں اسلام آباد میں بیرسٹر فہد کا سر عام قتل کیا گیا تھا. ابھی تک، اب کتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ اس کی جورسڈکشن کس عدالت کی ہے، کہ کس عدالت میں وہ کیس چلے. ابھی کیس چلنا شروع نہیں ہوا. ابھی عدالتوں میں یہ کیسز چل رہا ہے کہ وہ اینٹی ٹیررزم میں جائے گا یا روایتی عدالت میں جائے گا. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اینٹی ٹیررزم میں جائے کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا. تو ابھی تک اس کی جورسڈکشن ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی. تو معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ جب تک میڈیا بے تحاشا شور نہ مچائے، جب تک 25-50 ہزار لوگ باہر نہ نکل آئیں، اس وقت تک جو حکومت راج الوقت ہے وہ حرکت میں نہیں آئی. اور پھر کہ تمام طور پہ تعمیری اقدامات کی ضرورت ہے اور عدالتی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی انتہائی جارحانہ قسم کی تقریر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. دوسرے سے میں بات کریں گے شریف برادران کی لودھرا میں کھیلی جانے والی جارحانہ اننگ کی. چند دن پہلے ہونے والے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی جیت نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صورتحال کس جانب جا سکتی ہے. اب آج لودھرا میں بڑے میاں صاحب نے جہاں ایک طرف عمران خان پر کھل کر تنقید کی، وہیں اپنا پرانا بیانیہ بھی دہرایا جو ان کا اپنی نااہلی کے بعد سے چلا آ رہا ہے. مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے نکالا اور میں واپس کب آؤں گا. اگرچہ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے بڑی نفی تلی زبان استعمال کی اور ان کا اہم ٹارگٹ صرف تحریک انصاف ہی بنا. نون لیگ کی اس اہم سیٹ پر جیت اور تحریک انصاف کی ہار میں کیا کوئی عوامل کار فرما ہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. جناب فروخ صاحب، اگر ہم پہلے بیانیے کی بات کر لیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس لوکل بائی الیکشن کی بنیاد پہ کہ جی نون لیگ اس میں کیونکہ کامیاب ہو گئی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو بیانیہ ہے یہ سرخرو ہو گیا. آپ مجھ سے بہتر جانتے لیکن سر فیل فری ٹو ڈس ایگری ایز ویل کہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس کی جو ڈائنامک ہے وہ بالکل فرق ہوتی ہے، ضمنی ہوتی ہے، اس حلقے سے تعلق رکھتی ہے. اس سے نہیں تعلق رکھتی ہے. اگر 70% آپ کا ووٹر ٹی وی ہی نہیں دیکھتا، اس کا سوشل میڈیا سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، وہ شاید یہ نہیں سوچ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا گیا، اور شاید ان کی سیاسی جماعت کو اور وجوہات پسند کیا گیا ہو. لیکن یہ جو بیانیہ انہوں نے بنا لیا ہے عام انتخابات کے لیے، کیا آپ کو یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟
دیکھیے دو سوال ہو گئے، ایک تو بیانیے کے حوالے سے اور ایک لودھراں کی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے۔ بیانیے کو پہلے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ جی دیکھیے جولائی 28 2017 جس دن سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا، آپ اس سے 6 مہینے سال پیچھے چلی جائیے، جو بیانیاں دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان میں وہ چل رہا تھا گو نواز گو۔ آپ کو یاد ہے کہ واٹس ایپ آیا کرتے تھے، کوئی افریقہ میں جو ہے وہ بھی یہی گانا گا رہا ہے، اس کے منہ سے بھی گو نواز گو کی آواز نکل رہی ہے، کوئی نیو یارک کی اسٹریٹس میں بیٹھا، ایوری ویئر گو نواز گو تھا۔ جولائی یہ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا جو بڑا کامیاب ہوا، دنیا بھر میں وائرل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جولائی 28 اور آج کا دن دیکھ لیجئے، جو مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ ہے وہ گو نواز گو والا بیانیہ ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے پیک کیا، پی ٹی آئی کے پاس جولائی 28 کے بعد اب کوئی بیانیہ ہی نہیں بچا، کیونکہ وہ شاید منزل تک پہنچ گئے، کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ منزل کے بعد کی بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا۔ یہ بیانیہ جو مجھے کیوں نکالا والا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دو ٹائم لائنز ہیں۔ ایک سیاسی ٹائم لائن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے سیاسی ٹائم لائن میں لاہور میں عمران خان صاحب نے، ڈاکٹر قادری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے مل کے ایک سیاسی جلسہ کیا اور سیاسی اعتبار سے وہ جلسہ فیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہری پور والا ہے، جڑا والا ہے، پشاور ہے، جو پی ایم ایل این کر رہی تھی نواز شریف، اور وہ سیاسی طور پہ بڑا کامیاب تھا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے پیرلل ایک قانونی ٹائم لائن بھی چل رہی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آئسولیشن میں دونوں الگ الگ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ مارچ کی 18 تاریخ کو جو جج صاحب ہیں، جج محمد بشیر صاحب، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو مارچ کے دوسرے ہفتے میں 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ مکمل ہو رہی ہے۔ مارچ کی 3 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ڈیٹس آپ کی آ رہی ہیں سامنے۔ اب دو سینیریوز ہیں، اگر تو نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی عدالت کنوکٹ کر دیتی ہے، تو اس سینیریو میں کیا ہوگا، اور اگر وہ ان کے خلاف، اگر وہ جو ملزم سے مجرم کا سفر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی عدالت کہتی ہے کہ یہ ملزم نہیں ہوئے، مجرم نہیں ہوئے، تو اس کا ایک اور سینیریو ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں۔ اگر تو سینیریو یہ نکلتا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہوئے، تو پھر تو آپ بہت ہی پاورفل قسم کا ایک نواز شریف صاحب دیکھیں گے، اور پھر وہ جو ان کا خواب تھا امیر المومنین والا، پھر کوئی طاقت بھی شاید ان کے سامنے کھڑی نہ ہو پائے۔ اور اگر سینیریو یہ نکلتا ہے کہ عدالت ان کو مجرم قرار دے دیتی ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایز نواز لیگ جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کی سیاست کا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے سیاسی بنیاد پہ اتنی خوبصورت سیاست جتنی نواز شریف صاحب کرتے ہیں، ان کا شاید مقابلہ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قطعاً اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں سیاست کرتے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں۔ اب جو بھی بیانیہ جیتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ، شریف فیملی جیتتی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو امپریشن یہ ملتا ہے کہ شاید دونوں بھائی الگ، مطلب فیملی تو ایک ہی ہے، دونوں جیتیں گے۔ اتنا خوبصورت آپ سوچئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں یا دنیا کی سیاست میں، اسپیشلی اس لیول کی سیاست میں جو وزارت عظمیٰ کی لیول کی سیاست ہے، یہاں ایک لفظ، ایک موو بھی سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ ایک ایک لفظ جو مریم نواز صاحبہ کا سن لیں، جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں، جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، یہ ایک بڑے ہی کیلکولیٹڈ، سوچے سمجھے ڈیلیبریٹ منصوبے کے تحت سامنے آتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاص ٹھوس حکمت عملی ہوتی ہے، حکمت عملی ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، تتر بتر نہیں ہو رہی، ابھی نہیں ہو رہی، سوچا گیا تھا کہ جولائی 28 کے بعد ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا ہے کہ سینیریو اگر مجرم بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ لودھراں والی بات کرنا چاہیں گے یا ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ ابھی سر کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میں ضرور پاکستان تحریک انصاف کی جنرل ناکامی، بے شک وہ جنوبی پنجاب میں ہو، بے شک وہ کراچی شہر میں ہو اور سندھ صوبے میں ہو، اس پر میں ضرور آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ وقفے کے بعد بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اب بات کریں گے، اگر میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تو ضرور ناکام ہوا۔
فاروق صاحب کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ چلیں جماعت ہے، تبدیلی کی جماعت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی پر امید ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملک کو شیک اپ کرے گی. سندھ صوبے میں پوری طور پہ ناکام ہے. کراچی شہر میں ڈس آرگنائزیشن ان کے بالکل ہی گلے پڑ گئی ہے. وجاہت احسان خان صاحب کا ایک وہ کلپ ہے جو وائرل ہو گیا ہے جس میں انہوں نے ایک پوری فہرست نمایاں کی ہے کہ جی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ تسبیح لے کے پھر بیٹھ کے بنی گالا میں بیٹھ جائیں اور انہی لوگوں سے وہ مشاورت کریں. تو یہ کیا ان کو ری وائٹلائز ہونے کی سخت ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم صرف اور صرف کراچی شہر کی بات کریں اور بعد میں جنوبی پنجاب کی کریں گے تو وہ جو بائی الیکشنز تھے جن میں آگے سے شاید متحدہ قومی موومنٹ کھڑی تھی تو ان کا یہ بیانیہ ہوتا تھا کراچی کے ووٹر سے کہ جی ہم آپ کو خوف کی فضا سے آزاد کرنے آئے ہیں. یہ جو ایک طرح کی فیشزم ہے اس سے بھی ہم آپ کو آزاد کرنے آئے ہیں. اور کسی ووٹر کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے آزاد کریں. وہ چاہتا ہے متحدہ کو ووٹ دے، وہ چاہتا ہے کسی اور سیاسی جماعت کو ووٹ دے یا پی 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 کو ووٹ دے. تو یہ ایک پوری طور پہ ان کو ری وائٹلائزیشن کرنے کی سخت ضرورت نہیں ہے. اسد صاحب جس نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ میں داخل ہونا ہے جی وہ حلقے ہیں راولپنڈی سے لے کے ملتان تک. یہاں پہ 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آتی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ صرف پنجاب سے محدود یہ بات ہے کہ جی یہ ہماری آبادی ایسی ہے، آبادی کی جب اس کے لیے پھر جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سینٹ بنا رکھی ہے کہ جہاں پہ برابر کی نمائندگی ہوگی. تو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے اگر آپ کانسٹیچوئنسی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ راولپنڈی اور ملتان کے درمیان میں 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹس اور ملتان سے لے کے رحیم یار خان کی این ایڈیشنل 48 سیٹس، تو 148 سیٹیں بنتی ہیں. لیکن یہ دونوں علاقے میں تفریق میں نے اس لیے کی کہ ان کا ووٹر پروفائل مکمل فرق ہے. جو ووٹر پروفائل ہے راولپنڈی اور ملتان کے درمیان میں یہ ریلیٹیولی زیادہ خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہتر ہے. زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، میڈیا کی پینیٹریشن زیادہ ہے اور ان کی انکم لیول جو ہے پر انکم وہ ذرا نیشنل ایوریج سے اوپر ہے. تو یہاں پہ پالیٹکس ہے تھوڑی سی زیادہ ایشو ڈریون. یہاں پہ شاید حلقوں میں نواز شریف کے نام کے اوپر بھی ووٹ ملتا ہے. جو نیچے ہے رحیم یار خان اور ملتان کے درمیان میں وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ لودھرا میں پی ٹی آئی ہار گئی یا پی ایم ایل این جیت گئی یا 2015 میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی، میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے یہ کہنا. وہاں پہ شخصیات کی پالیٹکس ہے، وہاں پہ وہ برادری ہے، وہاں پہ ایک چل رہی ہے جو لوکل برادری ہے اور دوسرا ہے کارپوریٹ انٹرسٹ جو جہانگیر ترین صاحب کی خاندان نے وہاں پہ پیدا کیا ہے جس میں ان کے پاس بہت بڑا 1500 ایکڑ کا فارم ہے. وہاں پہ 2-3 بڑی این جی اوز علی ترین فاؤنڈیشن کے نام سے چل رہی ہیں جو کہ ایونچولی ان کا مقصد ووٹ لینا ہے. تو وہاں پہ کلیش ہوتا ہے اس کارپوریٹ انٹرسٹ کا اور وہ لوکل پولیٹیشین برادری انٹرسٹ کا. اور 2015 میں وہ کارپوریٹ انٹرسٹ جیت گیا، جہانگیر ترین جیت گئے. لیکن چونکہ جہانگیر ترین کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا تو ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی جیت گئی. یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یا پی ٹی آئی ہار گئی. تھوڑا سا پازیٹیو میسج نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو پیغام ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ جی ہم کریں گے کیا. اب گو نواز گو بہت زیادہ نہیں ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کی تمام سیاست شروع اور ختم ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی ذات پہ، ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک، خیبر پختونخوا میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ اچھے کام کر گئے ہیں، تو شاید اس پارٹی کو ایک نیا پیغام نہیں چاہیے. اچھا اب رادر دین سینگ کہ جی نئے پیغام کیا ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. ایک ذاتی تجربہ میں اگر آپ سے شیئر کر لوں، 2013 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے بہت ساری ریکویسٹ بھیجنی شروع کر دی ورلڈ بینک کو اصلاحات کے حوالے سے. آئی واز کنسلٹنگ ود دا بینک دین. تو ورلڈ بینک نے ایک 6 ممبر کی ٹیم بنا دی کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، آپ کو خیبر پختونخوا سے کسی قسم کی ریکویسٹ آتی ہے تو وہ آپ نے ان کی مدد کرنی. دا فرسٹ ریکویسٹ واز کہ ہمیں احتساب کمیشن ڈیزائن کر کے دیں. تو ورلڈ بینک ہیڈ پٹ دس ٹیم ٹوگیدر. ہم نے ایک ان کو کمیشن ورلڈ احتساب کمیشن بنانا شروع کر دیا ان کے لیے. اس دوران عمران خان صاحب نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کمیشن چاہیے جو مجھے بھی پکڑ لے اور میرے چیف منسٹر صاحب کو بھی پکڑ لے. آئی وینٹ بیک ٹو دا ٹیم. میں نے کہا ایسی بات ہم نے پہلے کبھی کسی سیاستدان سے سنی نہیں ہے.
تو وی ایکچولی ڈیزائنڈ اے کمیشن فار دیم, اور انہوں نے ان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ڈٹو جس طرح ہم نے ان کو ڈیزائن کر کے دیا تھا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. اب وہ جب امپلیمنٹ ہو گیا تو اس نے جا کے وزراء کو پکڑنا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہے اس نے 2-4 وزراء کو پکڑنا شروع کر دیا. پھر عمران خان صاحب شاید اتنے پریشر میں آ گئے کہ وہ کمیشن کو بند کرنا پڑ گیا, اس کو ہٹا دیا, اس کو آلموسٹ تالا لگا دیا. تو ایک انڈیکیشن یہ آتی ہے کہ 2013 تک ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ چاہ رہے تھے کہ اصلاحات لائی جائیں, اور اگر وہ نمونہ باقی ملک میں بھی کسی طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ضرور نظر آتا ہے. لیکن جناب آپ نے کہا 2013 تک, تو پرفارمنس تو ان کی 2013 سے ہی شروع ہوئی. ایک دو اور چیزیں جو ہم نے ایٹ اے پروفیشنل لیول, ایٹ دا ورلڈ بینک لیول, ایٹ دا ادر ڈونر ایجنسی لیول نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو واپس حکومتی اسکولوں میں ڈالنا شروع کر دیا ایز فار ایز خیبر پختونخوا از کنسرن, جو اچھی بات ہے, جو اچھی بات ہے. کیونکہ ہوا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیچر ایبسینٹیزم, جو ٹیچرز ہیں وہ اسکولوں میں آ نہیں رہے تھے, تو وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, اسمارٹ فون کا استعمال کیا گیا, اور دا خیبر پختونخوا گورنمنٹ میڈ شیور کہ ٹیچرز ایبسینٹیزم ختم ہو جائے. شاید اس کے پھر آگے کنسیکوینسز ہیں کہ والدین نے سوچا کہ اب جو حکومتی اسکول ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. یہ چیزیں باقی صوبوں میں آپ کو قدرے کم نظر آتی ہیں. اسی طرح پولیس ریفارمز. اب ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے اسد صاحب کہ جس قسم کی جب بھی اصلاحات آتی ہیں تو کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کے پیریڈ کے دوران آتی ہیں. یہ پولیس آرڈر آپ کو یاد ہوگا 2002 والا ہے, ہمارا جو لوکل باڈیز والا ہے وہ بھی ان کے دوران آیا, پھر باقی سب حکومتوں نے اس کو بدل دیا. تو وہاں پہ ڈی پولیٹیسائزیشن, یعنی کہ سیاست کو نکالا جائے پولیسنگ افیئر سے, اس کی کوشش ضرور ہوئی. کتنا کامیاب ہوا ہے وہ بھی نہیں پتا. اس نقطے پہ فاروق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. اینڈ از آلویز سر, ہم بہت بینیفٹ ہوتے ہیں آپ کے تجزیہ سے, آپ کے تجربے سے. اگلے حصے میں بات کریں گے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی میراث کی اور ان کی ہیومن رائٹس کی عمل کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. آخر میں بات کریں گے انسانی حقوق کی علمبردار اور قانون کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت سمجھی جانے والی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی, جن کی اچانک وفات نے ایک خلاصہ پیدا کر دیا ہے. آسمہ جہانگیر کے کریئر اور ان کے مشن کے حوالے سے اس حصے میں بات کریں گے. اب اس کو کیسے آگے لے کر چلا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نور اعجاز چودھری صاحبہ ہیں, جو بہت دیر سے AGHS میں ایسوسیٹ بھی رہی ہوئی ہیں. جی نور, ویلکم. نور, آپ یہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو ایک وائڈ بن گیا ہے پاکستان کے بنیادی حقوق کے فیلڈ میں, اس کو کس طرح پر کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا آسمہ جہانگیر صاحبہ کن چیزوں کی نمائندگی کرتی تھیں, کیا کچھ ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ آسمہ کا میسج جو ہمیں آگے لے کے جانا ہے, آئی تھنک ابھی کے لیے لائرز, لیگل فرٹرنیٹی کو اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کے کیسز وہ لیتی تھیں اور جس طرح کے کیسز سے اب لائرز کتراتے ہیں, جن کلائنٹس کو, چونکہ اب آپ نے اس پیشے کو ایک مانیٹائزنگ کے نظریے سے دیکھنا شروع کیا ہے, شاید اس نظریے کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میڈم آسمہ کی لیگیسی اسی طرح آگے لے کے جا سکتی ہے کہ میڈم آسمہ کا کام ان لوگوں کے لیے جو وائس لیس تھے, جن کے پاس لیگل ریپرزنٹیشن کے پیسے تک نہیں ہیں, ان کی آواز کوئی سنے اور اس کو آگے کورٹس تک پہنچائے. شاید ہم لوگ اس طرح سے لیگیسی کیری فارورڈ کریں. اور میڈم آسمہ شاید ہیومن رائٹس کی جو ریپرزنٹیشن تھی, پاکستان کی ریپرزنٹیشن فار ہیومن رائٹس تھی ہی, وہ ایک فلیگ بیئرر جس کو کہتے ہیں. اور لیکن ہم لوگوں کو پھر آئی تھنک اس بیکاز انہوں نے آگے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی اور ان سب کو بولا, ہم سب کو کلیکٹیولی اور انڈیویجولی بھی سمجھایا کہ کس طرح ہیومن رائٹس کی کیا امپورٹنس ہے پاکستان میں, کس طرح ایک وائڈ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو وہ برج آلریڈی سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتی, ہماری بھی ضرورت ہے اس میں. تو شاید ہم اس میسج کو اب کلیئرلی مور دین ایور زیادہ غور سے سنیں. اچھا نور, آسمہ جیلانی کیس سے آج تک جو آسمہ جہانگیر صاحبہ
کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کو ایک پیغام پہنچایا تھا کہ آپ واقعی میں با اختیار ہو سکتی ہیں، اس فیلڈ میں اپنا نام بنا سکتی ہیں، اپنی جگہ بنا سکتی ہیں، نہ صرف جس طرح آپ بھی اب ماہر قانون ہیں، نہ صرف وکالت میں لیکن باقی تمام شعبوں میں بھی. تو اس پر کیا یہ درست ہے اور اب مزید وہ کون سی رول ماڈلز ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں؟ اس سے شروع کرنا چاہوں گی. ایک واقعہ ہوا تھا ابھی سپریم کورٹ بار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ہماری ٹیم کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا. تو میڈم آسما نے کہا کہ بھائی میں تو کہتی ہوں کہ یہ پروفیشن اب عورتوں کو دے دو. تو اب وہی بات ہے کہ کس طرح سے اس پروفیشن کو عورتوں کے لیے سپیس بنانا ایک پرائیورٹی تھی ان کے لیے، ایک نیٹ ورک عورتوں کا بنانا ان کی پرائیورٹی تھی، امپاور کرنا عورتوں کو اور ینگ فیمیل لائرز کو اسپیشلی ان کی ایک بہت سگنیفیکنٹ پرائیورٹی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو لٹیگیشن میں موقع نہیں دیا جاتا. تو انہوں نے اس فرم میں وہ سپیس بنائی کہ عورتوں کو لٹیگیشن کرنے کا موقع دیا جائے اور اس لیے بھی کہ کورٹس میں خواتین آئیں اور وہ بلکہ آگے کرتی تھیں خواتین ینگر لائرز کو کہ آپ آ کے بولو، آپ آ کے بتاؤ، یا بہت اپریشیٹ کرتی تھیں ان ینگ لائرز کو جو اپنا کیس پلیڈ کرنے آتی تھیں. میرا یہ ماننا ہے کہ شاید وہ رول ماڈلز جو ہمارے پاس لیگل فرٹرنیٹی میں جس طرح کے ہونی چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ شاید فیمیل لائرز کو جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سپیس اپنی جو اتنی مشکل سے انہوں نے پائی ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتی، جیسے اتنی سیلفلیسلی نہیں سوچ رہی جس طرح میڈم سوچتی ہیں. اچھا آخر میں نور اگر آپ مختصراً سا بتا دیں وہ جو ایک قانونی معاونت کرنا ہے ان لوگوں کا جو بیار و مددگار ہو گئے، اے جی ایچ ایس میں بے تحاشا اس طرح کے کیس دیکھنے کو ملتے تھے، تو کیا یہ جو نقطہ ہے یہ بھی اسی طرح آگے چلتا جائے گا؟ یہ جو سلسلہ ہے کر بھی رہے تھے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی جاری ہے، فیملی لا کیسز بھی جاری ہیں اور سارے ہمارے جو بیلز کے میٹرز سب جاری ہے. میڈم آسما کی لیگیسی اے جی ایچ ایس تھی اور اے جی ایچ ایس سے آگے لے کے جائے گا. ناز چودھری وکیل بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.